अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। 9 मई 2023 हर लिहाज से पाकिस्तान में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर जी शऊर के नजदीक ये एक स्याह दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को इस्लामाबाद की एक अदालत के अहाते से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया तो कई शहरों में मिलिट्री तंसीबात और कैंट्स पर हमले किए गए। जिलाओ घेराव ने पूरे मुल्क को एक खास कैफियत में धकेल दिया। इस मनहूस कैफियत से आज एक साल गुजरने के बावजूद हमारा मुल्क पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। 9 मई को जो कुछ हुआ वो अचानक या एकदम नहीं हुआ। इस सानहे की पहली ईंट उसी साल के अवाइल में रख दी गई थी। ये लावा मार्च में अदम एतमाद की तहरीक से पहले उस वक्त ही पकना शुरू हो गया था जिस वक्त बानी तहरीक इंसाफ को इस तहरीक की जो है वो हल्की सी झलक मिली थी। उन्होंने उसी वक्त ही दो तरफा खेल का आगाज कर दिया। एक जानिब वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से इस तहरीक को वापस लेने में मदद की दरखास्त कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जलसों में मुख्तलिफ साजिशी थ्योरियां पेश कर रहे थे। फौज की जानिब से सियासत में मुदाखलत से मुकम्मल इनकार के और बानी तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को एक जलसे में साइफर लहराकर अवाम को गुमराह किया। उनकी हुकूमत के खिलाफ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के जरिए साजिश की जा रही है। वो मुसलसल अदम एतमाद की तहरीक से बचने के लिए इस बयानिए का सहारा लेते रहे। लेकिन अप्रैल 2022 में जब बानी तहरीक इंसाफ को तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वजारत उज़्मा से हटाया गया तो ये उनके लिए सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका था, जिसके बाद वो ना खुद संभले ना उन्होंने मुल्क के हालात को नॉर्मल होने दिया। उन्होंने अदम एतमाद के बाद से फौजी और सियासी क़यादत को अपने निशाने पर रखा और उन्होंने अवाम के अंदर सोची समझी प्लानिंग के तहत एक लावा भरा और अपने वोटर सपोर्टर्स को इस नहज पर ले आए कि उन्होंने बानी तहरीक इंसाफ को अपनी रेड लाइन समझना शुरू कर दिया। अपने जलसे जुलूसों में उन्होंने फौजी क़यादत को कभी तशबीह दी तो कभी उन्हें मीर जाफर मीर सादिक करार देना शुरू किया। ख़ासतौर पर उस वक्त के DGI समेत फौजी क़यादत को मुख्तलिफ नामों से सरेआम पुकारना शुरू किया गया। वो कभी किसी को डर्टी हैरी बुलाना शुरू किया तो कभी किसी को मिस्टर एक्स के लक़ब से पुकारना शुरू हुए। यानी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम बिल्डअप किया और वो इस नहज के ऊपर ले आए मामले को कि अल्टीमेटली कोई कोर कमांडर हाउस जा पहुंचा तो किसी ने रेडियो पाकिस्तान पर पेशावर में हमला कर दिया और कोई किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के सामने कोई शहदा के मुजस्मों को उखाड़ ले गया और किसी ने जो है कोई पतलून हवा में लहराना शुरू कर दी। यह मामला अचानक नहीं हुआ बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग और एक टाइम के साथ हुआ। इन मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के लिए एक क्रैकडाउन का आगाज हुआ। और क्रैकडाउन भी खौफनाक था जिसमें हज़ारों सियासी कारकुनान के साथ साथ आम आवाम और ख़वातीन को जेलों में बंद किया गया। 9 मई से पहले 9 मई तक और 9 मई के बाद एक नई स्टोरी शुरू होती है। कारकुनान गिरफ्तार भी होते हैं, बानी PTI जेल में होते हैं, सख्तियां बढ़ती भी हैं, रिहाइयां भी होती हैं, एक नया एपिसोड होता है। और आज मामला इस नहज पे है कि DGI की जानिब से कैटेगोरिकली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा गया कि 9 मई वालों के साथ कोई डील, कोई ढील, कोई मुज़ाकरात नहीं होगा अनटिल और अनलेस वो माफ़ी मांगे। अब एक तरफ माफ़ी मांगने का तकाजा किया जा रहा है और दूसरी तरफ रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं वो लोग जो 9 मई के अंदर मुलविस थे एलिजेंडली जिनके ऊपर इल्ज़ाम है। अब इस सानहे को 1 बरस मुकम्मल हो गया है। पूरे मुल्क में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। पूरी सियासी क़यादत आज यकसू दिखाई दी है। ISPR ने जहां इस वाक़े की मजम्मत की है वहीं और इसे पाकिस्तान का एक स्याह बाब करार दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में इस वाक़े और इसमें मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात भी की है। तो सियासी क़यादत आज इस मौके के ऊपर किन आरा का इजहार कर रही है, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। तारीख का एक स्याह तरीन दिन है कि जब वो हरकत सियासी और ज़ाती मफादात के लिए की गई जो कभी दुश्मनों ने भी नहीं की थी। लेकिन एक बात जो थी वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल थी, वो हमारे शुहदा की याद जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस मट्टी के लिए कुर्बानियाँ दी। कुर्बानियाँ जारी हैं, आज भी जारी हैं। 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये एक स्याह बाब है पाकिस्तान की तारीख में। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई एक अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या भी है। बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुज़िश्ता साल 9 मई के दिलख्राश वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा करता हूँ। आज ही के दिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया है और लाहौर पहुंचने पर कोर कमांडर लाहौर ने उनका इस्तकबाल किया। यादगार शहदा पर उन्होंने फूल चढ़ाए, फातह खानी की और फिर फॉर्मेशन कोर की तैयारियों का जायज़ा लिया। और कोर के अंदर जो ऑफिसर्स से उन्होंने खिताब किया है वो खिताब बड़ा सिंबॉलिक है। उस खिताब की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके सामने रखे देते हैं
چیف آف دی آرمی اسٹاف نے اس بات پر زور دیا کہ دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کی اصطلاح پیش کر کے ٹیررزم کے ساتھ تعبیر کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں اور مسلح افواج اور پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، مگر قوم کی حمایت سے ان تمام قوتوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا جائے گا. پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگی یا ترجیحات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ہر طریقے سے پورے کرنے کے لیے قربانیاں دے رہا ہے. اور بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن رہے گا جب دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا، ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈیل ہو سکتی ہے. اور ایک پیغام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوڈیشری کے لیے بھی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ورغلائے ہوئے لوگوں کو، یعنی 9 مئی کرنے والوں کو ورغلائے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان ورغلائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا. تاہم اس گھنونے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں، ان کو اب جرائم کا حساب دینا پڑے گا، اور خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں. اب بڑی نازک صورتحال ہے. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ری ایٹریٹ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس میں کہا، یعنی پاک فوج یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس عزم کا اعادہ کیا ہوا ہے انہوں نے کہ 9 مئی کے جو قصورواران ہیں جب تک ان کو منطقی انجام تک یا قرار واقع سزا نہیں دے دی جاتی ہے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اس سارے معاملے پر بات کریں گے. اس وقت سینئر تجزیہ کار محسن بیگ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم محسن بیگ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی آج لاہور گیریزن کے دورے اور پھر 9 مئی کے موقع پر جو بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی اسی سے شروع کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا پر جس کو کبھی 5th جنریشن وارفیئر ٹول کہا جاتا تھا، آج کبھی وہ اسے شیطانی میڈیا سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کہتے ہیں. تو یہ کتنی سمبولک بات ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کی کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے. محسن بیگ صاحب بہت شکریہ. بیسیکلی یہ 5-7 یا اس سے بھی زیادہ پہلے ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی 5th جنریشن وار، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی انہوں نے وہ لانچ کی. جو بھی ان کے سوشل میڈیا میں ان کے اپوننٹس تھے یا پولیٹیکل اپوننٹس تھے یا مختلف کنٹریز کے اندر جو کنٹریز ایک دوسرے کے مخالف کام کر رہے ہیں، یہ اس چیز کا ایک شاخانہ تھا جس کو ہمارے ہاں بھی ایک ایسا ٹول بنا کے استعمال کیا گیا جس میں ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف ایک ایسی گھناؤنی مہم چلائی گئی. اور خاص کر پرٹیکولر اگر آپ جس بیان کا ذکر کر رہے ہیں عامر چیف صاحب نے جو دیا ہے، اگر آج بھی آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، ایک مخصوص پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ 9 مئی بھی انہوں نے کیا، اور 9 مئی سے پہلے جیسے وہ اقتدار سے نکلے انہوں نے ایک ایسا پروپیگنڈا فوج کے اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کے خلاف جس میں عدلیہ بھی آتی ہے شروع کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا وہ میر صادق اور میر جعفر بھی کہہ رہے تھے، اور وہ سارا جو ان کی گورنمنٹ جانے کا جو الزام ہے وہ یہ تھا کہ فوج نے مجھے یا ایجنسیز نے ان کو بچایا کیوں نہیں، یا ان کی حکومت کو کیوں نہیں بچایا. اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کمپین جاری کی جو ابھی تک جاری ہے، اور وہ نیچرلی کوئی بھی ریاستی ادارہ خود سے آ کے جواب نہیں دے پاتا، لیکن ان کے جو اس مخصوص جماعت کے جو حامی ہیں اور جو پیڈ ہیں لوگ، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک ایسا پروپیگنڈا فوج کے خلاف کر رہے ہیں جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا. اور یہ انہوں نے صحیح کہا کہ یہ جو کیونکہ فوج کے اوپر حملہ چاروں طرف سے ہے، وہ جو اسلحے سے لیس دہشت گرد ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ جو اپنے ٹویٹر اور سوشل میڈیا میں جو فیس بک پہ جو ان کے آئی ڈیز ہیں موسٹلی فیک، لیکن پروپیگنڈا اتنا سٹرونگ ہے کہ وہ نیچرلی وہ اثر کرتا ہے. تو کیا سمجھا جائے سر اب ان کے اگینسٹ کوئی بڑا کریک ڈاؤن یا بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ آج ہی چیف آف دی آرمی اسٹاف نے یہ کہا کہ ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے. یہ بھی بڑی معنی خیز بات ہے کہ ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے. اس کا مطلب صبر کا پیمانہ کہیں نہ کہیں جھلک رہا ہے. اب دیکھیے ریاست جو ہے اس کو باتیں کرنے
سے بہتر ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے. 9 مئی کے واقعوں کو 1 سال ہو گیا, ابھی تک نہ تو ان لوگوں کو سزائیں ہوئی جو چھپے ہوئے تھے, وہ ان کے سم ہاؤ ان کے کاغذ ایکسیپٹ ہوئے, وہ الیکشن جیت کے آ کے اسمبلیوں میں بیٹھ گئے, اور ابھی تک ان کے کیسز, بس جو لوگ جیل میں ہیں وہ ہیں, باقی تو سارے باہر ہیں. تو اگر وہ کام اتنی جلدی کر لیا جاتا, جو کہ میں سمجھتا تھا ود ان ڈیز ہونا چاہیے تھا, اور اس میں ایویڈنس موجود تھی, اگر کوئی بے گناہ ہے تو نیچرلی اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے, لیکن جن کے خلاف ایویڈنس, ویڈیوز اور ان کے اپنے بیانات اور ان کی اپنی سپیچز اور ان کے اپنے جو آڈیو میسیجز تھے وہ سب کے سامنے ہیں, تو ریاست نے وہاں کمزوری دکھائی ہے. اب بھی اگر چیف آف آرمی صاحب باتوں سے زیادہ ایکشن پہ زور دیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا فری فار آل, جو مرضی لکھ دیں, جس کو آپ نے گالی دینی ہے دے دیں, اور اس میں وہ تو جواب دے سکتے ہیں, ہم جیسے لوگ تو جواب بھی نہیں دے سکتے اس طریقے سے. تو اس کے اوپر لا انہوں نے بھی بنایا ہے, ایک کمیشن ٹائپ اور ایک ایجنسی بنا دی ہے سائبر کرائم کی, لیکن اس کے باوجود آپ نے جو کرنا ہے کر کے دکھائیے. ڈونٹ گیو اسٹیٹمنٹس, یہ مناسب نہیں ہے ریاست کے ادارے کے ہیڈ کو. آپ کریں, کام کریں, قانون کے مطابق سزا دیں, تاکہ سب کو پتا چلے کہ اس ملک میں کوئی قانون ہے, اور جو باہر بیٹھے ہیں ان کا بھی تدارک کیا جائے. لیکن محسن بیگ صاحب, اس سے تفریق بہت زیادہ, خلیج بہت زیادہ بڑھ نہیں جائے گی؟ ہم نے دیکھا کہ 9 مئی سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا, اور ہوتے 9 مئی آ گیا, وچ از ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. لیکن 9 مئی کے بعد بھی کریک ڈاؤن تو ہوا, پھر خواتین کارکنان, خواتین رہنماؤں کو اٹھایا گیا, ضمانتیں ہونے کے باوجود گرفتاریاں ہو گئی, اور آج تک یہ سلسلہ تو جاری ہے. یعنی اب دونوں فریقین 180 ڈگری پر کھڑے ہیں, ایک اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے, دوسرا دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے. تو کیا اگر پروگریس کرنا ہے تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی فلیکسیبلٹی کی گنجائش موجود نہیں ہے, یا مزید پھر جو ہے وہ پاور کا استعمال کرنا چاہیے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ جی, جو کرائم ہے اس میں جنڈر کا ایلیمنٹ نہیں ہے. کرائم اگر عورت کرے یا مرد کرے, ان پہ سیکشن اور جو بھی قانون کا اطلاق ہے وہ سیم ہے. تو یہ جو ان کی خواتین نے جو لینگویج استعمال کی اور کر رہی تھی, اس کا تدارک ہونا بہت ضروری ہے, اور جینڈر جو ایلیمنٹ ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, ایک بات. اب دوسری بات پہ آ جاتے ہیں, تفریق نہیں ہوتی. دیکھیے, اگر انہوں نے کہا ہے, ان کے ایک بہت سینئر عہدیدار نے کہا, ہم تو اپنے باپ سے بھی معافی نہیں مانگتے. آئی ڈونٹ نو ان کے کتنے باپ ہیں, لیکن ریاست سلنڈر نہیں کرتی. اگر ریاست نے سلنڈر کرنا ہے اور ریاست کے اداروں نے ان لوگوں کے سامنے سلنڈر کرنا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک میں رہ سکیں گے؟ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. یہ شخص اتنا انٹرنیشنل سازش کو کیری کر کے اس نے اپنے دور حکومت میں, اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کیا ہے, یہ ڈسٹرکشن چاہتا ہے. ان کی اور لیڈی کا میں ایک بیان پڑھ رہا تھا, اس نے کہا عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ پاکستان سے, ریاست سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اور اس بات میں ایگری ہوں کہ ونس فار آل جو انہوں نے 9 مئی کو کیا, ان کی نسلوں کو یاد ہونا چاہیے کہ ریاست اور ریاستی اداروں پہ آپ اس طرح چڑھ دوڑتے نہیں ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے آپ ذرا تصور کر لیں کہ اگر پاکستان نیوکلیر پاور ہے, 25-26 کروڑ لوگ ہیں, اگر یہ فوج نہ ہوئی, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ ہوئی, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ اس ملک میں رہ سکیں گے, یا آپ کی فیملی رہ سکے گی؟ تو ریاست جو ہے وہ سلنڈر نہیں کرتی, وہ ایکشن لیتی ہے. جو جس کا قصور ہے اس کو سزا ٹف سے ٹف ہونی چاہیے, اینڈ میک دیم ایگزامپل کہ زندگی میں کوئی شخص ریاست کے اداروں پہ اس طریقے سے چڑھائی نہ کرے. دیکھیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر ایکشن لے رہی ہے, ریاست کا ایک ادارہ ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ریاست کا ایک اور ادارہ بھی جو ہے وہ رسپونڈ کر رہا ہے یا ریٹیلیٹ کر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ ہو گیا, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی ایون چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ 6 ججز جو انہوں نے اپوائنٹ کرنے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر اپوائنٹ کرتے ہیں, لیکن ایگزیکٹو نہیں چاہتی کہ ان کو اپوائنٹ کیا جائے. ان کو لگتا ہے 9 مئی کے لوگوں کو ریلیف مل جائے گا. تو آج ہی
چیف آف دی آرمی سٹاف نے ایک اور میسج بھی دیا ہے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو 9 مئی کے اندر سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ شک کا فائدہ دیا گیا, لیکن اب جو اس کے منصوبہ ساز ہیں یا پلانرز ہیں یا ماسٹر مائنڈز ہیں وہ نہیں بچ پائیں گے. جن کو شک کا فائدہ دینا چاہیے تھا ان کو سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز پہ دے دیا, اب یہ کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو جوڈیشری کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک زمانہ تھا ہم 137 پہ تھے پوری دنیا میں, ہماری ڈی گریڈیشن اس قسم کی تھی کہ ہم اب آئی تھنک وہ بھی کراس کر کے 141 یا 142 پہ ہیں. یہ پاکستان میں اس وقت اداروں کے درمیان کوئی ایسی لڑائی جو ہے وہ ریاست شاید اس کی معتمل نہ ہو, لیکن پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر ادارے میں پولیٹکس گھس گئی ہوئی ہے اور پسند ناپسند پہ فیصلے کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم نے انڈیپینڈنس لینی ہے سو کالڈ, وہ ریاست اس طرح چلتی نہیں ہے. آپ نے ریاست کے لیے انڈیپینڈنس لینی ہے, عوام کے لیے لینی ہے, اپنی خواہشات کے لیے نہیں لینی. آپ جس کو چاہیں, یہاں ہائی کورٹ کے ججز نے ایسا فیصلہ بھی دیا عمران خان کے حق میں, انہوں نے کہا جو پرچہ نہیں ہوا یا فیوچر میں ہوگا اس کی بھی بیل. یہ قانون کہاں ہے؟ یہ ان کی ڈیوٹی میں نہیں آتا. ان کے فیصلے آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے کرتے ہیں. نیب کے لا میں انڈر ریمانڈ آج دن تک آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, جب سے 2000 سے نیب بنی ہے کسی شخص کی بیل نہیں ہوئی, اور چیف جسٹس آف پاکستان کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. مطلب وہ ایک چارج میں انڈر اریسٹ انڈر ریمانڈ ہے. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ مطلب مناسب ہیں جوڈیشری کے لیے. عام لوگوں کی اپیل نہیں لگتی, 12 سال اپیل نہیں لگتی. کتنے کیسز پینڈنگ بنے, اس کا کیس اگلے دن لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل سازش کا حصہ ضرور ہے جو اگینسٹ ریاست کے کام کر رہا ہے. اور دیکھیے بہت سارے تو نہیں, چند ممالک کی خواہش ہے کہ ہمارے پاس وہ نہ اٹامک رہے نہ ہم اس قابل نہیں. یہ سارا جو کچھ پاکستان کے خلاف معیشت دہشت گردی ہے یا ویسے دہشت گردی پھیلائی گئی, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں, اس کا ایک ہی ہے نیوکلیئر. آپ آج نیوکلیئر کا سودا کر لیں, کل سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ کو پھر جو نیبرنگ آپ کے ہاکس آپ کے نزدیک ریاست کے خلاف بیٹھے ہیں, وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ جب ڈیٹرنس نہ ہو, آرمی نہ ہو, ایک لوارث ملک ہو, اس کے ساتھ وہ یہ فلسطین میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں نا. تو مسلم بیگ صاحب واٹ از اینڈ ٹو اٹ سر؟ دیکھیے آج آرمی چیف بھی ریٹریٹ کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہے ہوئے اس اسٹیٹمنٹ کو کہ جب تک معافی نہیں مانگے گی کوئی مذاکرات کوئی بات چیت نہیں, اور بات چیت اگر ہوگی تو وہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے ہوگی. چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف جیسے ایز یو جسٹ مینشنڈ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو معافی باپ سے بھی نہیں مانگیں گے, تو پھر واٹ از اینڈ ٹو اٹ؟ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کر کے جیت سکتا ہے, ریاست سے لڑائی کر کے جیت سکتا ہے, اگر نہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے ان کے ذہن میں وہ مکتی بانی بنگلہ دیش میں جو مکتی بانی نے ہماری فوج کے خلاف کیا انڈیا کی ایما پر, یہ اسی لائن پہ سوچ رہے ہیں. لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں, حالات بدل چکے ہیں. کوئی ملک کسی ملک پہ اس طرح قبضہ نہیں کر سکے گا. عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑکیں شڑکیں لگا کے میں ریاست کو سلنڈر کرنے اور ریاستی اداروں کو سلنڈر کرنے کو مجبور کروں گا. کیونکہ انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی جوڈیشری کے خلاف, تو بہت سارے ججز جو ہیں وہ وڈرا کر گئے. جو کمیشن بنا تھا جیلانی صاحب وڈرا کر کے, ایک دن کی کمپین چلی, بھاگ گئے. یہ لوگ موسٹلی لوگ بڑے فریجائل ہیں. ان کے کریڈٹ میں بہت سارے اسکیلیٹنز ہیں, بہت ساری ایسی ہڈن چیزیں ہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ ہم اگر کھڑے ہو گئے تو ہماری پچھلی چیزیں نکل آئیں گی. اس جوڈیشری میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں بسط احترام. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فری فار آل کر دیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ججز کو بنایا جاتا ہے, اور میں بہت عرصے سے اس نقطے پہ کھڑا ہوں کہ ججز کو لائر سے ججز نہ بنائے جائیں. آپ ڈائریکٹ ایک سروس شروع کریں. بہت سے ممالک میں ہیں جو ڈائریکٹ ججز بھرتی ہوتے ہیں اور ترقی کر کے پھر سپریم کورٹ تک جاتے ہیں. لیکن مین وائل اگر کوئی ایسا میل پریکٹس کریں تو وہ باہر بھی نکل جاتے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اس ریاست کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی, ہر ادارہ اور ہر ادارے کا جو سربراہ ہے
وہ جب چیئر پہ بیٹھتا ہے تو وہ ایک نئی فلسفی شروع کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بہت انڈسپینسیبل سمجھتا ہے. تو سر پھر پرابلم تو سسٹم میں ہے نا جو یہ بناتا ہے. تو اگر سسٹم کو ریکٹیفائی کرنا ہے یا چینج کرنا ہے تو who is the best able to do it now؟ دیکھیے میں مایوسی والی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ریاست کے اندر جو سسٹم ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ کا آئین 73 کا ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیا گیا ہے. اپنی فیور میں جو چاہیں آپ اس کی دلیلیں لے لیں ان سے. مقصد یہ ہے کہ اس وقت سسٹم ٹوٹلی کلیپس کر گیا ہے. یہ سسٹم آپ کو یہاں بدلنا پڑے گا بہت جلد. دیر ہو چکی ہے. اس وقت ساری ریاست کے جو مین ادارے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ آئے. جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں تو کون آئے گا؟ اگر کوئی آ بھی گیا تو یہاں سٹیبل ملک نہیں ہے. بیوروکریسی کا منہ ایک طرف ہے، جوڈیشری دوسری طرف ہے، ہماری جو فوج ہے وہ سب پہ اوپر بھاری ہے. تو بھائی یہ ملک اگر آپ کھینچا تینی میں لے گئے اور اوپر سے ایک فسادی ٹولہ بھی ہے اور وہ چاہتا نہیں ہے کہ سٹیبلٹی آئے، تو ایسی صورت میں یہ جو آپ کا سسٹم ہے، اگر مجھے آپ ایسے بات بتا دیں اگر ہمارا سسٹم اتنا ہی اچھا ہوتا تو امریکہ کیوں نہ اڈاپٹ کر لیتا، انڈیا کیوں نہ لے لیتا، یہ برطانیہ ہم سے کیوں نہ لے لیتا. اٹ مینس اٹس ناٹ ڈیلیورنگ. بہت بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ججز کے خط اور اس خط میں اداروں کی مبینہ مداخلت کے تذکرے کو تو شہ سرخیوں میں ہم نے دیکھا، لیکن صوبائی ہائی کورٹس کے ججز میں بھی اس حوالے سے اضطراب پایا جاتا ہے، جو لاوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پکنے کے بعد پھٹ چکا ہے. اب اطلاعات ہیں کہ ایسا ہی ایک لاوا لاہور ہائی کورٹ کے ججز میں بھی پھٹنے کو ہے. خبر ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان جب سے تعینات ہوئے ہیں ان کے زیادہ تر اقدامات اعلیٰ حلقوں اور حکومت کو کھٹک رہے ہیں، جس کی وجہ ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کل وکلا کی ریلی اور چیف جسٹس کی عدالتوں کی منتقلی والے اقدام پر احتجاج بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی، جس کا مقصد پریشر بڑھانا تھا. چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان پر اعتراضات اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی تعیناتی کے بعد سیاسی نوعیت کے اہم مقدمات مخصوص ججز کو سونپے ہیں جن پر اعلیٰ حلقوں کو اعتراض ہے. اعلیٰ حلقوں کو لگتا ہے کہ یہ ججز کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے سے متاثر ہیں، اس لیے اب جسٹس شہزاد ملک کے اکثر احکامات پر عمل درآمد مشکل بنایا گیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں انتخابی عذرداریوں کی سماعت کے لیے ٹرائبونلز میں ججز کی تعداد کو بڑھایا تھا. انہوں نے 2 ججز کے علاوہ ان کیسز کی سماعت کے لیے مزید 5 جج تعینات کرنے کے احکامات دیے تھے. ان احکامات نے ایگزیکٹو کو بے چین کر دیا، کیونکہ اگر الیکشن ٹرائبونلز میں دائر کیسز کے فیصلے آنا شروع ہوئے تو اس کے سیاسی مضمرات بھی یقینی تھے. یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس کے احکامات کے باوجود الیکشن کمیشن ان 5 ججز کی الیکشن ٹرائبونل میں تعیناتی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. اطلاعات ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے جواباً 20 ججز کی لسٹ یعنی پینل آف ججز مانگا تاکہ وہ اس میں سے پک اینڈ چوز کر سکیں. اسی طرح ذرائع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ایگزیکٹو حکام کے درمیان پنجاب میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں یعنی ATCs میں 5 ججز کی تقرری کے حوالے سے تناؤ برقرار ہے. ان میں ATC لاہور کے لیے 2، ATC فیصل آباد کے لیے 1 اور ATC ساہیوال کے لیے 1 جج تجویز کیا گیا ہے. انکشاف ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے ATC کے 5 ججز کے نام تقرری کے لیے جمع کرائے ہیں. اس کے باوجود حکومت نے انہیں نوٹیفائی کرنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی ہے. یہ تقرریاں اس لیے بھی انتہائی عام ہے کیونکہ انہی مقرر کردہ ججز نے 9 مئی 2023 کے واقعات میں ملوث افراد کے ٹرائل کرنے ہیں، اور ایگزیکٹو کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جج 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان پر دہشت گردی کے الزامات لگانے سے گریز کریں گے، اور اس سے جو 9 مئی کے ملزمان ہیں انہیں کو فائدہ پہنچے گا یا ریلیف پہنچے گا. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، آسپیکٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد جو لاہور ہائی کورٹ سے سر اٹھا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ تناؤ مزید بڑھے گا. معاشی بحران میں گھری حکومت اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرض پر قرض لے رہی ہے. ان قرضوں پر سود اتنا ہے کہ اسے ادا کرنے کے لیے بھی مزید قرض لیا جا رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ مہنگے قرضے ہمارے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہر حکومت یہ زہریلے قرضے بہت شوق سے لیتی ہے اور عوامی تقریبات میں ان قرضوں کے نقائص بھی بیان کرتی ہے. ہر آنے والی حکومت عوامی فلاح میں کوئی ریکارڈ بنائے یا نہ بنائے، لیکن قرض لینے میں ریکارڈ ضرور قائم کرتی ہے. ہماری موجودہ اور سابقہ نگراں حکومت نے اس بار 60 کھرب روپے قرضہ لے کر تمام ریکارڈز اپنے نام کر لیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے پہلے 10 ماہ یعنی 1 جولائی 2023 سے 26 اپریل تک تقریباً 60 کھرب اور 96 ارب روپے قرض دیا ہے، جو ایک ریکارڈ ہے، اپنی مثال آپ ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال. اللہ حافظ.